का पाक कलाम है वो मेरे साथ नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 10वां बाब और 16वीं आयत में कहा है। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 10वां बाब और 16वीं आयत लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों के मानंद बेआज़ार बनो। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजी हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए, शफ़क़त, रहमत और परवरदिगारी के लिए, रात भर की हिफाजत के लिए, आज के इस दिन के लिए, और इस बात के लिए भी कि तेरे लोग तेरे हजूर हाजिर हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। तू अपने करम से नवाज कि हमारी पूरी तवज्जो खुदावंद तेरी आवाज़ की तरफ लगे। हम ना महज जिस्मानी तौर से तेरी हुजूरी में मौजूद हों, बल्कि हमारा दिल, हमारी रूह भी खुदावंद तेरी इबादत में शरीक हो। रहीम बाप, जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदार इकट्ठे, उन सबों की हिफाजत कर, उन तमाम मकामात की हिफाजत कर जहाँ तेरे लोग इबादत के लिए इकट्ठे हैं। यहाँ अपने लोगों के साथ हो, अपने अदना खादिम के साथ हो। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि निकम्मा और घिनौना हूँ और मेरा इल्म नाक़िस है, मेरी अक्ल नाक़िस है। तो अपना करम कर, खुदावंद के पाकों की रहनुमाई मिले और ये पैगाम हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। इस ईमान के साथ कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है, तेरे हुजूर हाज़िर, संजीदगी अता कर, पूरी तवज्जो से कलाम सुनने का फ़ज़ल अता कर। जहाँ जहाँ भी ये आवाज़ पहुँचे, जिन लोगों तक पहुँचे, उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए और उनके अज़ीज़ों के लिए बरकत का सबब, ताकि हम न महज इस कलाम के सुनाने या सुनने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह के प्यारे और जलील नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो कुछ आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से रखना चाहता हूँ, जैसा कि आपने 16वीं आयत में पढ़ा, 4 चीज़ों का जिक्र है। भेड़ें, भेड़िए, सांप और कबूतर। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने गवाहों को गवाह के तौर पर इस दुनिया में भेजता है, तो वो हमेशा, आज हमें भी और उनको भी उस वक्त उसने कहा कि होशियार रहना। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम बड़े मजबूत और बाअसर हो गए, बल्कि अगर पूरे तौर से इस बात को देखा जाए तो इसका मतलब है कि बज़ाहिर कमज़ोर, निहत्ते यानी खाली हाथ और बेयारो मदद। मैं इस वजह से बज़ाहिर निहत्ते और बेयारो मददगार कह रहा हूँ कि ये मुमकिन है
کہ ہم اس طرح کے حالات میں پڑ جائیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہم جانتے ہیں اس کی قدرت اور اس کے اختیار کو، کیونکہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں ہے، اور وہ مداخلت کر کے بھیڑیوں کے منہ بند بھی کر سکتا، جیسا کہ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ وہ شیر جو ماند میں دانیل کو گھیرے ہوئے تھے، کس طرح اس نے ان شیروں کے منہ بند کر دی، لیکن بظاہر ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ بھیڑیوں کے منہ بند کر دے۔ جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سب نے مل کر پڑھا تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیے بھیڑوں کو پکڑوائیں گے اور قتل کریں گے، انہیں حاکموں کے سامنے پیش کریں گے، بلکہ جیسا لکھا ہے 17ویں آیت سے 31ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں اس باب کو، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ والدین اور بچے قتل کیے جائیں گے، ان سے یعنی بھیڑوں سے عداوت رکھی جائے گی، شہر شہر میں ان کو ستایا جائے گا، طرح طرح کے الزامات ان پر لگائے جائیں گے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ بھیڑیے ہم سے وہی سلوک کریں گے جو وہ بھیڑوں سے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھیڑیں، جیسا کہ وہ ضرب المثل بنی ہوئی ہے نا کہ بھیڑیں بے وقوف اور کند ذہن ہوتی ہیں، جب وہ بھیڑیوں سے دور بھاگنے کے بجائے ان کی طرف بڑھتی ہیں۔ یہ باتیں بڑی سوچنے والی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سلسلے میں فرمایا سانپوں کی مانند ہوشیار رہو۔ حماقت کے ساتھ نہیں بلکہ حملے کی زد میں ہونے کے باعث، جیسا کہ عالمگیر طور پر ایمانداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی دراصل وہ نقطہ ہے جس کے لیے ہمیں بھیڑیں کہا گیا۔ اور جب ہوشیار اور چوکنا رہنے کی بات کی تو سانپوں کی مانند بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ بھیڑوں کی مانند۔ مطلب یہ کہ سانپ کبھی آپ نے دیکھا ہو، اگر تجربہ کیا ہو، تو وہ راستے سے ہٹنے میں تیزی سے کام لیتا، چٹانوں کے نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے بل میں گھس جاتے ہیں۔ تو ایماندار کے لیے یہ کام خداوند نے اس لیے کرنے کے لیے کہا کہ بے جا وہ دکھوں کا، مصیبتوں کا یا بلا کا مقابلہ نہ کرے۔ میں، آپ یا کوئی بھی جب انجیل مقدس کی گواہی دیتا ہے، جس طرح سے بھی جب وہ انجیل مقدس کی گواہی کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ بھیڑیوں کے درمیان جا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح سے آپ ہر وقت حملے کی زد میں ہوتے ہیں، کسی جانب سے بھی آپ پر حملہ ہو سکتا۔ تو کلام یہ فرما رہا ہے کہ جب اس طرح سے آپ پر وہ حملہ آور ہوں تو پیچھے ہٹ جائیں، ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ جب وہ اپنا منہ کھولیں تو ان کے منہ میں جانے کی بجائے ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آگے لکھا ہے کہ کبوتروں کی مانند
بے آزار بنو۔ بے آزار کا مطلب ہے کسی کو دکھ نہ پہنچانا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں کوئی ایسی وجہ فراہم نہ کریں جس سے وہ آپ کو کسی قسم کی ناانصافی یا غیر اخلاقی حرکت میں ملوث کر سکے۔ جتنے واقعات ہمارے خلاف کم از کم اس ملک میں ہوئے ہیں، ان میں اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہماری کمزوری بھی آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ ہم نے ان کو مواقع فراہم کی۔ چاہیے کہ ہم اپنی شہرت ہر ممکن حد تک صاف رکھیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ کی ہوشیاری اور کبوتر کی مانند بے آزار بننے کا مطلب ہے بھیڑ کو مصیبت سے دور رکھنا۔ ہم ایمانداروں کو جو بھیڑ کہا گیا، خداوند نہیں چاہتا کہ ہم مصیبت میں پڑیں۔ خداوند یسوع مسیح ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم بلا وجہ مصائب میں پڑیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ہماری زندگی خطرات میں تو گھری رہے گی۔ اب بات غور سے سنیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں خطرات نہیں ہوں گے، ہماری زندگی خطرات میں تو گھری رہے گی، لیکن ہمیں صلح جو سپاہی کی طرح بھیڑوں کی مانند اور مضبوط گواہ کے طور پر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گواہی دینے کے لیے، منادی کرنے کے لیے، لوگوں کو یسوع مسیح کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایسی راہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن کے باعث ہم پر بلا وجہ مصیبتیں نہ آئیں۔ بعض دفعہ بہت سے ایماندار اس گو میں رہتے ہیں، اس ششو پن میں رہتے ہیں کہ جب خطرات آئیں تو ان میں ہم بھاگ جائیں یا ان کا مقابلہ کریں۔ دونوں ہی صورتیں کلام مقدس میں بیان کی گئی ہیں۔ جان بنین کا اگر نام کسی نے سنا ہو تو وہ اپنی کتاب اس نے ایک لکھی جس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے دکھ اٹھانے والوں کو نصیحت۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے اس سوال کے جواب میں کہ دکھ کے وقت بھاگا جائے یا سامنا کیا جائے، اس سوال کے جواب میں لکھتا ہے، غور سے سنیے، بڑی خوبصورت بات اس نے کہی، میں نے انجیل کی منادی نہ کرنے کا وعدہ کرنے کی بجائے 12 سال قید بھگتنے کو ترجیح دی۔ انجیل کی منادی نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے عوض کیا کیا؟ 12 سال قید بھگتنے کو ترجیح دی۔ اس سلسلے میں بعض اوقات ہمیں دل کی آواز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دل کہے کہ آپ فلاں حالت میں بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دل کہے کہ سامنا کرو، مقابلہ کرو، تو مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو بھی آپ کریں، مصائب میں بھاگیں یا سامنا کریں، مقابلہ کریں، جو کچھ بھی آپ کریں، ایک بات کا خیال رکھیں کہ سچائی کا انکار نہ کیا جائے۔ بس یہ بات سامنے رکھیں۔ جو کوئی بھاگ جاتا ہے اس کے پاس بھی معقول وجہ ہوتی ہے، اور جو سامنا کرتا ہے اس کے پاس بھی معقول وجہ ہوتی ہے۔ اب اپنے آپ سے نکل کر کلام مقدس میں جب ہم ایمانداروں پر غور کرتے ہیں تو گھر جا کے مہربانی کر کے یہ ضرور پڑھیے۔ آپ کی ایک مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے تو بائبل مقدس ساتھ ہی نہیں لاتے، اور کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک دو حوالے ہی نوٹ کر کے لے جائے، گھر میں ہی جا کے پڑھ لے۔
اب ذرا سنیے جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، دل کہتا ہے سامنا کریں تو کریں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی مرضی پوچھیں کہ وہ کیا کہتا۔ دونوں صورتوں کی کلام مقدس میں اجازت ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے خروج کی کتاب کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں موسیٰ بھاگ گیا تھا۔ پھر عبرانیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں 11ویں باب کی 24ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ موسیٰ نے سامنا کیا۔ جب بھاگنے کا وقت ہو تو بھاگ جائیں، جب سامنا کرنے کا وقت ہو تو سامنا کیا جائے۔ اور کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، دانا مصیبت دیکھ کر چھپ جاتا ہے، پر احمق بڑے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ نہ صرف موسیٰ کی مثال، بلکہ اگر آپ داؤد کو دیکھیں تو شموئیل کے پہلی کتاب کے 19ویں باب کی 12ویں آیت میں داؤد بھاگ گیا تھا، لیکن 24ویں باب کی 8ویں آیت اگر دیکھیں اسی کتاب کی تو پھر داؤد نے سامنا کیا تھا۔ پھر یرمیہ کے بارے 37ویں باب میں لکھا ہے کہ یرمیہ بھاگ گیا۔ پھر یرمیہ کی کتاب کے 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ یرمیہ نے سامنا کیا۔ نئے عہد نامہ میں مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل 24واں باب اور 31ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ یسوع غائب ہو گیا۔ پڑھ کے دیکھیں گا مطلب کیا تھا کہ یسوع نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا۔ اور پھر یوحنا رسول کی معرفت انجیل میں پڑھیں 18ویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک، تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کھڑا رہا، تو نہیں بھاگا۔ پولس رسول نے مقابلہ نہ کیا، بلکہ کلام کہتا ہے کہ وہ بھاگ گیا۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط 11ویں باب کی 33ویں آیت، اور پھر اعمال کی کتاب کے 20ویں باب کی 22ویں 23ویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ پولس کھڑا رہا۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کا ان مثالوں سے مراد یہ تھی کہ انسان کو عقل سے خدا کے خوف سے کام لینا چاہیے۔ جہاں بھاگنا ہے بھاگ جائیں، اور جہاں کھڑے ہونا ہے وہاں کھڑے رہیں، لیکن خداوند کے تابع ہو کر کسی حالت میں بھی سچائی کا انکار نہ ہو۔ آدمی اپنی موجودہ طاقت اور اپنے اندر کے دلائل کی قائلیت یا انکار کو خود پرکھ سکتا۔ خدا نے اسے یہ توفیق دی ہوتی کہ میں اس حالت میں بھاگوں یا میں کھڑا رہوں۔ اب بھاگنے سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ غلاموں کی طرح محض ڈر کے مارے بھاگ جائیں، بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے اس بات کی اجازت دی۔ اسی انجیل کے 10ویں باب کی 23ویں آیت آپ نے پڑھی تھی، سنیے کیا لکھا ہے، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ۔ میں تو نہیں کہہ رہا بھاگنے کو، کلام اس بات کی اجازت دیتا۔ لہذا عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اگر ہم دکھ اٹھائیں یا ہمیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے تو بھاگ جائیں، لیکن کسی صورت بھی خدا یا آدمیوں کے خلاف شکوہ نہ کریں۔ خدا سے اس لیے ہمارا شکوہ نہیں بنتا کیونکہ ہم اس کے خادم ہیں، ہم تو انجیل کی منادی کرنے نکلے، ہم تو اس کی گواہی دینے نکلے، اور ہماری زندگی اور ہمارا سب کچھ خداوند ہی کا۔ اور آدمیوں کے خلاف اس لیے نہیں بنتا کیونکہ وہ خدا کے ہتھیار ہیں، اسی نے ان کو مقرر کیا کہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں۔ بھاگیں یا سامنا کریں، دونوں صورتوں میں خوش رہیں۔ اس لیے سنیں، بھاگیں یا سامنا کریں، خوش اس لیے رہنا ہے یہ جانتے ہوئے
کہ ہم پر جو کچھ بھی گزر جائے ترازو جو ہے وہ خداوند کے ہاتھ میں، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بے آزار ہوتے ہیں کہ جب سامنے ہوں تو ان کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھاگو، چیخو یا مر جاؤ۔ وہ دوسری خوبی یعنی ہوشیار بنو جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی مرضی نہیں، اپنے آپ کی، اپنے دل کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے اپنے شاگردوں کو آگاہ کر دیا کہ اظہار رسانیوں کے لیے تیار رہیں۔ ایک جگہ بھی کلام مقدس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایمانداروں پر دکھ نہیں آئیں گے۔ ایمانداروں کو دکھ آئیں گے، وہ ستائے جائیں گے، کیونکہ ہم بھیڑیں جو ہیں بھیڑیوں کے درمیان بھیجی گئی ہیں، بھیڑیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ لیکن خداوند سے دعا یہ ہے کہ ہم پر کچھ بھی گزرے ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ خداوند سے اس کے اس فضل کی ہمیشہ دعا کیجیے۔ دکھ تو آئیں گے ہر صورت، لیکن ہمیشہ ایمان میں مضبوط اور قائم رہنے کی دعا کیجیے۔ خداوند نے پہلے ہی بتا دیا، اس سے بڑی اور کیا برکت ہو سکتی کہ ہمیں تیار رہنے کے لیے خداوند نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بھیڑوں کو، ایمانداروں کو، خدا کے ماننے والوں کو، اس کے منادوں کو، اس کے گواہوں کو جو لوگ دکھ دیتے ہیں وہ حیوانوں سے بھی برے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہی ہم جنسوں کا شکار کرتے ہیں۔ انسان انسان کو مار رہا، انسان انسان کا شکار کر رہا، انسان انسان ہی کے خلاف ہو جاتا۔ بعض اوقات محبت اور فرض کا مضبوط بندھن یسوع مسیح سے دشمنی کی خاطر ٹوٹ جاتا۔ اپنے ارد گرد یا اپنے ساتھ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کئی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اور دوست احباب یا رشتہ داروں کی طرف سے ملنے والے دکھ زیادہ دکھ دیتے ہیں، زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ کلام مقدس بہت واضح ہے تیموتھیوس کے دوسرے خط کے 3 باب کی 12ویں آیت میں، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ اب بتائیے کہاں ہے آرام ہمارا، کہاں ہے سکھ؟ ہاں، ہمارے لیے ابدی آرام اور ابدی سکھ ضرور ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جیسا مسیح نے کہا تھا کہ میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ، یہاں ہمارے لیے شاید سکھ اطمینان نہ ہو، کیونکہ ہم بھیڑوں کی مانند بھیڑیوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ یہ جو دکھوں اور مصیبتوں کی پہلے سے پیشین گوئیاں کی گئی تھیں، یہ دراصل ایک اطمینان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کئی دفعہ کسی پر کوئی اچانک دکھ آ جائے نا تو اور دکھ ہوتا، لیکن جب آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے، پیشین گوئی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو پھر یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہمارے خداوند نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یسوع مسیح کے شاگردوں کو اسی طرح ستایا جاتا ہے اور ان سے نفرت کی جاتی ہے جیسے سانپوں سے
اور انہیں تباہ کرنے والے جو مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس وقت ان پر حملہ آور ہوا جائے۔ لہذا ہم گواہوں کو، ایمانداروں کو، دینداروں کو، اس کے منادوں کو، اس کے پیغام رسانوں کو، اس کے خادموں کو سانپوں کی مانند ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب یہ کہا گیا کہ کبوتر کی مانند بے آزار بنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کسی کے خلاف، میں نے پہلے کہا کہ بے آزار کا مطلب کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، دکھ نہ دو، مطلب یہ ہے کہ دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد، بغض اور کینہ نہ رکھو اور نہ کسی کے خلاف برائی کا منصوبہ بناؤ۔ بے آزار رہنا ہے ایمانداروں کو، اور ساری فکر خداوند پر چھوڑو۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر لازم ہے کہ وہ اسی سوچ میں اور اسی کوشش میں رہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھلائی کریں، ایسے مواقع ڈھونڈیں کہ وہ کس طرح سے زیادہ بھلائی کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کوشش میں رہیں کہ وہ اچھے سے اچھا کیسے بول سکتے ہیں۔ تھوڑی چاپلوسی زبان ہوتی ہے نا، اتوں کوشتے اندروں کچھ، اس کوشش میں نہ رہیں کہ ہم کس طرح اچھا بول سکتے ہیں، بلکہ اس کوشش میں رہیں کہ ہم اچھا کیسے کر سکتے ہیں۔ بطور مناد میں یہ کہوں گا کہ اس سے ایک مراد یہ ہے بولنے سے پیغام دینا اور منادی کرنا، نہ صرف اچھے سے اچھا بولنے کی کوشش کریں بلکہ اچھے سے اچھا کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ وہ بہتر نمونہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی مطلب نکلا کہ شدید خطرات میں، جیسا یہاں کہا گیا تھا کہ جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، شدید خطرات میں یسوع مسیح کے شاگردوں کو خطرے کی راہ سے ہٹ جانا چاہیے، لیکن انہیں اپنے فرض کی ادائیگی کی راہ سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ منادی چھوڑ دیں، گواہی دینا چھوڑ دیں، مسیحی طرز زندگی چھوڑ دیں۔ کسی بھی خطرے کی راہ سے ہٹنے کے لیے کسی صورت بھی گناہ آلودہ اور غیر شرعی ذرائع استعمال نہ کریں۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غیر شرعی اور گناہ آلودہ راستے کیا ہوتے ہیں، کیا ذرائع ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح کا انکار ہی کر جانا، یہ نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان کا خوف ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیتا، زچ کرنے والا جال جو ہمارا سکون برباد کر دیتا، اور ایسا الجھانے یا پھانسنے والا جال جو ابلیس اور اس کے کارندے اور یہ بھیڑیے پھینکتے ہیں، جو ہمیں گناہ کی ترغیب دیتا، گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اور ہم گناہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر قابو پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا نہیں ہوگی زندگی میں، پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں بھی مشکل پیش آئے گی، پھر ہم خدا کے خلاف، انسانوں کے خلاف شکوہ شکایت بھی کریں گے، پھر شاید ہم دکھوں میں کوئی ایسی راہ نہ ڈھونڈ سکیں کہ کیا کرنا ہے۔ جب خدا کے حضور جھکو گے نہیں، دعا ہی نہیں کرو گے، تو کیسے رہنمائی ملے گی؟ کلام مقدس میں بڑا واضح طور سے فرمایا گیا تھا، اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ 28ویں آیت اسی باب کی پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ یہ سارا اسی لیے بتایا گیا
10वें बाब की 28वीं आयत में लिखे, मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के लिखे, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे न डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, दुख, मुसीबत, इज़ा रसानी और आजमाइश हमारे लिए खुदा की मोहब्बत कम नहीं कर सकते, और इसी तरह हमारी मोहब्बत में भी कमी नहीं होनी चाहिए। पौलुस रसूल ने क्या कहा? अमाल की किताब 20वें बाब की 27वीं, रोमियो का खत 8वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। सवाल का जवाब अगर आज पूछा जाता तो हम कहते, खुदावंदा सानू ते पैसे ना होण ते भी तेरी मोहब्बत तो जुदा कर देगा, सानू ते कोई बीबी या मुंडा भी तेरी मोहब्बत तो जुदा कर देगा। क्या क्या ईमानदार हम बनेंगे? कायम रहने के लिए खुदावंद के कलाम में, उसमें दुआ में बढ़ने की जरूरत है, उसका फजल मांगने की जरूरत है मुसाइब के दौरान। फिर इस बात को अपने जहन में रखिए कि हमें इंजील मुकद्दस का पूरा पैगाम लोगों तक पहुंचाना, सारी दुनिया के सामने खुदा की सारी मर्जी पूरे तौर से बयान करने से कभी ना झिझकें। अमाल की किताब 20वें बाब की 27वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 27वीं आयत में खुदा का पाक कलाम यूं फरमाता है, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी, आधी बात नहीं, मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। थोड़ी बहुत नहीं, सारी मर्जी खुदा के लोगों के सामने बयान करने से ना झिझका। और अजीजों, ये बात भी याद रखें कि ईमानदारों के मसाइब जो हैं, उनकी जो एज़ा रसानी है, उन सब के खिलाफ खुदा के हजूर गवाही है जो खुदावंद की इंजील की मुखालफत करते हैं। जब खुदा हमें अपनी गवाही के लिए बुलाता है तो हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए, उसी पर इन्हिसार करना चाहिए कि वो हमें सिखाए कि हमें बोलना क्या। हमें हर रोज जरूरत के मुताबिक कुव्वत दी जाएगी, और खुदावंद की खिदमत में मसरूफ लोगों के लिए ये बात इंतहाई हौसला अफजा है कि ये एक ऐसा काम है जिसे हर सूरत अंजाम देना ही देना, यानी अपनी जुबान से और अपने कामों से खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। क्या आपने कभी गौर किया कि तमाम मखलूकात की जरूरत पूरी की जाती है? मत्ती रसूल की इंजील का 6वां बाब बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, 25वीं आयत से 34वीं आयत तक कभी पढ़ के देख लीजिए। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 6वां बाब 25वीं से 34वीं आयत तक। लेकिन सिर्फ एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी कदर तो इन सब से कहीं ज्यादा है जिनका यहां जिक्र किया गया, जिनकी जरूरियात खुदा पूरी करता है। इससे खुदा के लोगों का तमाम खौफ दूर हो जाना चाहिए।
کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ کلام مقدس کہتا ہے مقدس لوکا کی معرفت انجیل کے 12ویں باب کی 7ویں آیت میں کہ ہمارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ خداوند ہم سے ناواقف کیسے ہو سکتا؟ ہمارے مصائب سے، ہمارے دکھوں سے، ہماری زندگی سے کیسے ناواقف ہو سکتا؟ اور یہ بات جب یہ کہا گیا کہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں، دراصل یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کس طرح سے ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نہ صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں بلکہ اس کی خاطر دکھ اور مصیبت اٹھانے کے لیے بھی تیار رہیں۔ مجھے کبھی یہ بات نہیں بھولتی ایوب کی، بڑی خوبصورت بات ہے، جب اس کی بیوی نے گلہ کیا، کہا کہ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا، تو اس نے کیا کہا؟ کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ ہی پائیں، دکھ نہ پائیں؟ خداوند پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایماندار کا کام یہ بھی ہے کہ وہ دکھ اور مصیبت اٹھانے کے لیے بھی تیار رہے، اور خدمت کے دوران اس کا ایمان واضح ہو، اس ایمان کا واضح اظہار بھی کریں کہ ہم خداوند کی خاطر دکھ اٹھانے کو بھی تیار ہیں۔ دکھوں، مصیبتوں اور اظہار ثانیوں کے درمیان اس بات کا ایمان رکھیں کہ ہمارا خداوند ہمارا نجات دہندہ، ہمارا فدیہ دینے والا، ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنے والا خداوند یسوع مسیح ہماری رہنمائی کرے۔ کب تک رہنمائی کرے گا؟ ایک دن، 2 دن، 2 سال، 2 سال، 4 سال نہیں، وہ ہماری رہنمائی اس وقت تک کرے گا جب تک ہم اس کے ساتھ جلال نہ پائیں، اور اس سے بڑی تسلی دکھ اٹھانے والوں کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ایک اور بات یاد رکھیں جو ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ رہتی ہے کہ یسوع مسیح نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اجر کے حقدار ہیں۔ پھر سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اجر کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم میں نہ کوئی خوبی ہے نہ کوئی صفت ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ سے کوئی اجر پا سکیں، بلکہ یہ اجر اس کی بخشش ہے جو ہمیں ملے گی۔ آئیے دلیری سے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں اور ہر ایک بات میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ کاش ہم سارے پولس رسول کی طرح کہہ سکیں، میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی۔ اس گواہی کے لیے ہمیں اپنی جان کو بھی عزیز رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے خداوند کے ہاتھ میں۔ اور اعمال کی کتاب کے 21ویں باب کی 13ویں آیت پہ پولس رسول کہتا ہے، میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار۔ کبھی آپ نے یہ واقعہ پڑھا؟ اعمال کی کتاب 21واں باب 13ویں آیت، وہاں ایک شخص تھا، تو اس نے اس کا پٹکا لیا، اس کو باندھا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا، تو کیا کہنے لگا؟ 11ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں 21ویں باب کی۔ اس نے ہمارے پاس آ کر، پولس کا اگبس نام کا شخص جو ہے، اور وہ بھی نبی ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند دیا
اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے۔ لوگوں نے کوشش کی کہ پولس رسول یروشلم کو نہ جائے، مگر پولس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اور یہی ایمان خداوند ہم سب کو بخشے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی گواہی کی خاطر اس کے لیے نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہیں، خواہ کسی قسم کے بھی دکھ ہم پر آئے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے اور یہ توفیق عطا کرے کہ جب کبھی ہم پر دکھ، مصیبت، فکر، پریشانی آئے تو وہ اپنا فضل بخشے تاکہ ہم اس کے فضل سے دلیری کے ساتھ ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم جو اس عظیم چرواہے کی بھیڑیں ہیں، ہم بھیڑیوں میں بھیجے گئے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہر طرح کے دکھوں کو خداوند کے نام کی خاطر سے دلیری سے برداشت کرنے کا فضل بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے دعائیں دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری ساری مہربانیوں کے لیے، پیار کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ ہم اسے پڑھتے ہیں، دلیری پاتے ہیں۔ خداوند تیرا خوف، تجھ کو جانتے ہیں، تیرے خوف کو جانتے ہیں۔ آج جب ہم نے یہ سیکھا کہ ہم بھیڑیوں کے درمیان بھیجے گئے ہیں، دکھ بھی آئیں گے، مصائب آئیں گے، جتنے دینداری سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، اور جب تیرے بیٹے ہی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا تو ہمارے ساتھ بھی ہو۔ ہماری منت ہے خداوند کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دکھ نہ آئیں، لیکن یہ توفیق بخش دے کہ جب کبھی دکھ، مصیبت، تنگی، فکر، پریشانی، اذا رسانی آئے تو تیرا فضل ہمیں ملے کہ ہم ایمان میں قائم اور مضبوط پائے۔ جب تو ہمیں تولے تو کم نہ لکھے، اس ایمان پر قائم رہنا سیکھا، ہمیں دلیری عطا کر۔ اب جب کہ تیرے بیٹے کی آمد نزدیک ہے، جیسا کہ تو نے اپنے کلام میں فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ تم کو پکڑوائیں گے، قتل کریں گے، بخش خداوند کہ جوں جوں تیرے بیٹے کی آمد قریب ہے، جب ایماندار ستائے جا رہے ہمیں قائم رہنے کی توفیق، ہم، ہمارے خاندان، کلیسیا، دوست، احباب، رشتہ دار سب ایمان میں مضبوط ہوں، اور کچھ بھی ہم پر گزر جائے کبھی تیرا انکار نہ کر، جان دینے تک وفادار رہنے کی توفیق بخش۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں۔